नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पार्लिमानी रहनुमाओं से खिताब कर रहे हैं। क्या इक़दाम कर रही है और अपोजिशन की इसके हवाले से क्या तजावीज़ या क्या उसकी प्रपोजल्स हैं वो उसको भी देखा जाए। और ये इशू ऐसा है कि ये हमारा कौमी मसला है, ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स है। हमने सब ने इस सिचुएशन का मुत्तफ़िका और मुत्तहिदा मुकाबला करना है, इसलिए हम सब यहाँ बैठे हैं। और मुझे खुशी है कि जब भी कोई ऐसा मौका आया है तो तमाम लीडरशिप इकट्ठी एक टेबल पे बैठ के हालात का मुकाबला करते हैं। मैं इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस वक्त लाइन पे आ रहे हैं, उसको भी वेलकम करता हूँ। और जैसे भी वो आ जाए एनडीए में और हेल्थ डिपार्टमेंट जो अपनी अपनी ब्रीफिंग देंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है ये एक हम कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी सिर्फ ये एक मीटिंग नहीं होगी, हम इसको रेगुलरली रखेंगे, परमानेंट कमेटी होगी जो कि हम इसके लिए देखेंगे कि क्या इसकी TOR होनी चाहिए। इसके लिए भी कमेटी अपनी TOR खुद बनाएगी और इसके लिए जो गवर्नमेंट और अपोजिशन के लिए एक मौका होगा कि इस कमेटी के थ्रू आपस में बैठ के इश्यूज को डिस्कस करें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस हालात को हम मिल के इसका मुकाबला करेंगे और अपनी कौम की सही रहनुमाई करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को चेक करें, अगर वो लाइन पे आ गए हैं तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा। जी आपकी क्या नहीं तो स्पीकर कौमी असम्बली वीडियो लिंक के जरिए पार्लिमानी रहनुमाओं से खिताब कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के हवाले से पार्लिमानी कमेटी के क़याम के हवाले से आज का इस अहम इजलास में बहस होना है, जिसमें तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को शिरकत यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम वेलकम करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी आवाज़ जो है ना इस कमेटी के सामने रखें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी, ये इस करने के लिए ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त पार्लिमानी इजलास जारी है। आप देख सकते हैं वीडियो लिंक के जरिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पार्लिमानी रहनुमाओं से खिताब भी कर रहे हैं। इस पर कुछ पार्लिमानी रहनुमा ऐसे जो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। कोरोना वायरस के हवाले से ये इजलास बुलाया गया है, जिसमें पार्लिमानी कमेटी के क़याम के हवाले से आज इस पर गुफ्तगू होगी और तमाम मामलात और इस हवाले से पार्लियामेंट क्या किरदार अदा कर सकती है, इस पर आज इस इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में इजलास जारी है, जिससे स्पीकर असद कैसर खिताब भी कर रहे हैं। इस हवाले से इसमें पार्लिमानी तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। ये इजलास बुलाने का मकसद कोरोना वायरस पर काबू पाने के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का क़याम और इस कमेटी का क्या किरदार होगा, कौन कौन से अहम फैसले किए जाएंगे, किस तरह की इक़दामात करने होंगे पार्लियामेंट को, ताकि इस मुहलक वबा के इस पूरे दौरान तमाम जो मकातब फ़िक्र हैं, तमाम सेगमेंट सोसाइटी के अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं पर पार्लियामेंट क्या किरदार अदा कर सकती है, तमाम पार्लिमानी रहनुमा आज इस हवाले से इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। जबकि स्पीकर असद कैसर पार्लिमानी रहनुमा की कॉन्फ्रेंस से खिताब भी कर रहे हैं, जिसमें पार्लिमानी कमेटी के क़याम के हवाले से गुफ्तगू होगी, इस पर बहस की जाएगी, तमाम नुकात पर गौर किया जाएगा। आवाम को बाखबर रखने के हवाले से, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से पार्लियामेंटेरियंस अपना किरदार अदा करेंगे और अब ये पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें अब तमाम पार्लियामेंट के रहनुमा जो मौजूद हैं, पार्लियामेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं,
ان کی اس کمیٹی میں شرکت ہوگی اور یہ کمیٹی کتنی فعال ہوگی, کس طرح سے اقدامات کرے گی, حکومت کو کس طرح سے مدد فراہم کرے گی اور اس وبا کے خلاف جنگ لڑنے والے تمام اداروں کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرے گی یہ کمیٹی, اس حوالے سے آج کا یہ اجلاس انتہائی اہم ہے. تمام سے پارلیمانی رہنما اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. اسپیکر اسد کیسر ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس سے خطاب بھی کر رہے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا پارلیمانی رہنماؤں سے خطاب, جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. اپنے خطاب میں آج یہ فیصلہ کیا جائے گا کرونا وائرس کی وجہ سے جو درپیش صورتحال ہے اس پر قابو کیسے پایا جائے, پارلیمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے, اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. اس کمیٹی کے کیا نکات ہوں گے, کون کون سے ایسے کردار ہوں گے جو اس کمیٹی کو ادا کرنے ہیں تاکہ پاکستان کو ہر سطح پر پاکستان میں بسنے والے عوام کو کرونا وائرس کے اس مہلک مرض سے بچایا جا سکے. میں جناب اسپیکر آپ کو اور سارے پارلیمنٹری لیڈرز جو بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس کے بعد پہلے میں آپ کو چھوٹی سی تاریخ بتاتا ہوں کہ ہماری اب تک کیا کوششیں ہوئیں کرونا وائرس کو روکنے کے لیے پاکستان میں آنے سے, اور پھر اب تک جو کوششیں ہیں اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور میں پھر آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مسلسل ہم آپ سے ان ٹچ رہیں گے. جو بھی آپ کے ویوز ہیں وہ آپ سے ویوز شیئر بھی کریں گے اور آپ کی فیڈ بیک بھی پوری طرح لیں گے. اچھا جی, 15 جنوری میں پہلی دفعہ ہم نے میٹنگ کی کرونا وائرس کے اوپر. تب تک صرف چائنا کے اندر کرونا پھیل رہی تھی, اور ہم نے پھر چائنا کے ساتھ ان ٹچ رہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ووہان پروونس کے اندر پھنسے ہوئے تھے. اس کے بعد ان کی بہت ان کے پیرنٹس کی طرف سے, اسٹوڈنٹس کی طرف سے اپیلز آنی شروع ہوئی کہ ان کو پاکستان میں لایا جائے. اور ہم نے, کیونکہ چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ ہم مسلسل ان ٹچ تھے, ہم نے ان کے ساتھ یہ اور بڑا فیصلہ کیا اور مشکل فیصلہ کیا. ہم نے ان کو ادھر ہی رکھا, اور ان کو ادھر اس لیے رکھا کہ ہمارا یہ چائنیز کے ساتھ جو ہماری بات چیت چلی, ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان کو یہاں لے آئیں, اور اگر جو اس وقت پلان تھا کہ ایک حاجی کیمپ میں ان سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹھہرا دیں, تو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ وہ وہاں سے پھیل سکتی ہے. وہ اچھا فیصلہ ہوا, مشکل فیصلہ تھا, لیکن اس کی وجہ سے ایک چائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نہیں آیا. دوسرا طرف پھیلنی شروع ہوئی کرونا ہمارے دوسرے ہمسائے ایران میں. ایران کے اندر ہمارے جو پلگرمز گئے ہوئے تھے, جو زائرین گئے ہوئے تھے, ادھر سے انہوں نے واپس آنا شروع ہوا. ایران کی حکومت کے ساتھ مسلسل ہم ان ٹچ تھے. پرابلم یہ ہوا کہ ایران میں جب وہ پھیلنا شروع ہوا تو ایران کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی جو چائنا کے پاس تھی کہ وہ اس سے ڈیل کر سکیں. اور کیونکہ ان کی اپنی کیپیسٹی نہیں تھی, انہوں نے جو زائرین تھے وہ تافتان بارڈر پہ لے آئے, اور انہوں نے نہ ان کے پاس کیپیسٹی اس کو اسکرین کرنے کی, نہ ان کو کوارنٹین کرنے کی, اور انہوں نے پھر وہ پریشر پڑتا رہا اور پھر ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. ہم نے تقریباً 27-28 فیبری کو پہلی دفعہ ڈاکٹر مرزا کو ایران کے تفتان بارڈر پہ بھجوایا اسیس کرنے کے لیے, جب ہمیں پتہ چلا کہ زائرین آ رہے ہیں ایران سے. تو جب انہوں نے اسیس کیا تو ہمیں یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. تافتان بارڈر ایک ویرانہ ہے, 700 کلومیٹر کوئٹہ سے ہے, ادھر کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. تب سے کوشش کی پوری طرح کہ وہاں ہر قسم کی جو بھی ہو سکتا تھا فیسلٹی پرووائڈ کریں, اور وہ بڑی ایک میک شفٹ فیسلٹی تھی, اور وہ بھی پاکستانی فوج کی مدد سے ہم نے وہاں پہنچائی. تو وہاں بھی جام کمال کے ساتھ, سندھ سی ایم کے ساتھ ہم مسلسل ان ٹچ تھے. ہمیں پتہ تھا کہ جو بھی ہم کوشش کریں گے وہ کافی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تافتان بارڈر کے حالات ہی ایسے تھے. اب تک ہم نے پچھلے ہفتے تک ہم نے 9 لاکھ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ اسکرین کر چکے ہیں. اور آپ سب کے لیے جو فگر کل تک تھی ہمارے پاس, تقریباً 900 لوگوں کو پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس ہے. جو آپ کو اچھی خوشی ہوگی سن کے, جو پاکستان کے اندر سے پھیلی ہے وہ صرف
کل تک 153 لوگ تھے. باقی ساری جو وائرس تھی وہ باہر سے آ رہی ہے. تو ایک طرح یہ بڑی خوشائن چیز ہے ہمارے لیے کہ ابھی تک ہوم گرون جو کرونا وائرس ہے وہ پاکستان میں بڑی محدود ہے. اب سیکنڈ چیز آ جائیں کہ رسپانسز کا. ہم نے میٹنگ کی جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی, اس سے پہلے ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کروائی, اور وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی جب صرف پاکستان میں 21 کیسز تھے. پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان میں اب بڑھیں گے کیسز. میٹنگ کی اور میٹنگ میں فیصلہ کیا لاک ڈاؤن کا. اب یہ ایک کنفیوژن ہے پاکستان میں لاک ڈاؤن کے اوپر. لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں, اور اگر آپ نے دنیا میں بھی دیکھنے ہیں تو ہر ملک میں مختلف قسم کے لاک ڈاؤنز چل رہے ہیں. ہمارا جو پہلا 21 جب کرونا پیشنٹس تھے پاکستان میں, تو جو لاک ڈاؤن تھا وہ یہ کہ ہم نے یونیورسٹیز, کالجز, کرکٹ میچز, پاکستان ڈے پریڈ یہ سب بند کر دی. جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے ہم نے وہ بند کیے. ہماری جب نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو سندھ کا خیال تھا کہ اس سے آگے جانا چاہیے. 18th امینڈمنٹ ہے, صوبوں کے پاس صوبوں کا یہ رائٹ ہے خود فیصلہ کرنے کا. میرا اور ہمارے سینٹر میں لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں اتنی سطح پہ ابھی آگے نہیں جانا چاہیے جتنا اس وقت سندھ جا رہا تھا. اور اس کے بعد جب پریشر پڑا میڈیا کی طرف سے, لوگ باہر دیکھ رہے تھے اٹلی میں کیا ہو رہا ہے, فرانس میں کیا ہو رہا ہے, اس پریشر میں کے پی نے, بلوچستان نے اور پنجاب نے بھی یعنی انکریمنٹل لاک ڈاؤن شروع کر دیا. اور وہ لاک ڈاؤن یہ کہ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی. تو پہلے لاک ڈاؤن کی جو میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں, کدھر سے کتنا آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں کہ کوئی بھی کسی نے پہلی دن ایک چیز نہیں لی, وہ اپنے حالات دیکھتے دیکھتے یا بڑھاتے گئے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں ابھی اس لاک ڈاؤن پہ بالکل نہیں جانا چاہیے جدھر ٹرانسپورٹ بند کر دیں. میرے خیال میں ہمیں اس کا بہت بڑے پرابلمز آنے والے ہیں سپلائی سائڈ پہ. ابھی گلگت بلتستان کے اندر تیل کی کمی ہو گئی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کے اوپر لاک ڈاؤن ہو گیا. مجھے خوف ہے آگے کہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے, ڈیزل چاہیے ہوگا, دیہاتوں میں ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی, یہ وہ نہ متاثر ہو جائے. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری افیکٹ ہو گئی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کا مطلب کہ ہمارے جو ڈیلی ویجرز ہیں, ورکرز ہیں, وہ بڑے پیمانے پہ بے روزگاری ہوگی. میں یہ لیکن کیونکہ صوبوں نے فیصلے کیے ہیں, کل کی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں اپنی جو ہماری ٹیم نے یہاں اسیس کیا ہوا ہے, ہم سب کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو جس سطح کے لاک ڈاؤن کے اوپر ہم چلے گئے ہیں, سندھ تو زیادہ آگے چلا گیا ہے لیکن باقی 3 صوبے بھی چلے گئے ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ اس کا فال آؤٹ سے ایک ملک میں جدھر 25% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں, جدھر لوگوں کو یعنی مطلب کہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے, یہ جو ہم ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا ہے اور اس سے جو سپلائی افیکٹ ہوگا, کھانے پینے کی چیزیں افیکٹ ہوں گی. کل پورٹ بند ہو گیا تھا, اور جب پورٹ بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ دالیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, 75% دال باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, وہ جو عام آدمی کی کھانا ہے وہ رک گئی تھی. تو وہ پورٹ میں کھلوایا ہم نے. ہم اپنا ویو رکھیں گے, سینٹر اپنا ویو رکھے گا. میرے خیال میں یہ ہمیں مسلسل اسیس کرنا پڑے گا سارا وقت. ہمیں اور جس میں آپ بھی لیڈرز بھی شامل ہیں, باقی بھی صوبے کے اندر جی بی میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. ہمیں سب کو بیٹھ کے ری اسیس کرنا پڑے گا کیونکہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ریپرکشنز ہیں معاشرے میں. اور ابھی تک اس طرح کا لاک ڈاؤن کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے دنیا میں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہر مغربی ملک کے اندر ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, اکانومی پہلے آئے یا کرونا پہلے آئی. وہ ایک ہمیں بھی ایک کانسٹنٹلی مشاورت کرنی چاہیے, آپس میں ری اسیس کرنا چاہیے.
جو یہ ہمارا انالیسز ہے کہ کرونا کے جو پیشنٹس ہیں, جو مریض ہیں, وہ کس کلسٹر میں ہیں, ابھی تک ہوم گرون کم ہے, کیوں ہے, اس کے اوپر ہمیں اس ڈیٹا کو اینالائز کرنا چاہیے اور پھر ہمیں قدم اٹھانے چاہیے. جو میرا خوف ہے, اور میں آپ سے سب سے شیئر کر رہا ہوں, کہ جب خوف میں فیصلے کیے جاتے ہیں, ایک گھبرا کے فیصلے کیے جاتے ہیں, ان فیصلوں کا جو صحیح معنی میں ریپرکشنز ہیں, جو معاشرے میں افیکٹ جاتا ہے, وہ صحیح معنی میں اس کا جائزہ نہیں لیا جاتا. تو ہم ایک طرف سے ایک چیز روکنے سے اور زیادہ مشکلات اپنے لیے پیدا کر دیتے ہیں, اور ہمارا وہ معاشرہ جس میں میں نے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ 25% لوگ ہمارے غربت کی لکیر کے نیچے ہیں, ہمارے پاس کچی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں. تو میں آخر میں جو اپنی تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے, ایک کہ کل نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر ہم اپنے ویوز رکھیں گے, اور سارے اب تک جو لاک ڈاؤن سے کیا کیا اثرات آ رہے ہیں وہ سارے اسیس کریں گے. ہم کل یہ تجویز ضرور کریں گے کہ ٹرانسپورٹ کو اگر ہم نے بند کر دیا پاکستان میں, اس کے اثرات ابھی کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد اس کے کیا اثرات ہوں گے ہمارے ملک پہ. پھر اگر ہم نے جو لاک ڈاؤن کی آخری سٹیج ہے جس کو کرفیو کہتے ہیں, اگر ہم نے کرفیو پہ جانا ہے تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب ہم ایک کرونا کے کرفیو میں جائیں گے. دیکھیں, ایک عام کرفیو ہوتا ہے جدھر آپ لوگوں کو دن میں ٹائم دیتے ہیں کہ جی آپ جا کے کھانے پینے کی چیزیں لے لیں. کرونا کے کرفیو میں آپ وہ ٹائم کیسے دیں گے, کیونکہ اگر لوگ لائنیں لگائیں گے اور لائنیں لگا کے کھانا لیں گے تو وہ تو سارا مقصد ہی چلا گیا کرفیو کا. اس لیے اگر ہم نے کرونا کے اوپر کرفیو لگانا ہے اور لوگوں کو بند کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں گھروں میں لوگوں کو کھانا پہنچانا پڑے گا. ہمارے پاس کیا وہ انفراسٹرکچر ہے؟ میں انشاءاللہ ایک پورا والنٹیئرز کا پروگرام اناؤنس کروں گا پاکستان میں, کہ والنٹیئرز ہوں جو اگر ہمیں اس سطح پہ جانا پڑے تو ہمارے پاس لوگ ہوں جو جا کے لوگوں کے گھروں میں کھانا دے سکیں. وہ بھی انفراسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس. اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کی اکنامک بڑے ریپرکشنز آئیں گے, ہماری ایکسپورٹس افیکٹ ہوں گی. اگر اس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا تو ہماری ساری انڈسٹری بند ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی سوچنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہمیں چلنے دینا چاہیے, کیونکہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری آپ بند کرتے ہیں وہ تو سارا ملک کے اندر ایک اس طرح کا ایک تو فارمل سیکٹر میں لیبر ہے, ایک انفارمل سیکٹر میں لیبر ہے, وہ سارا بے روزگار ہو جائے گا. تو ان کو بھی ہم نے کھانا پینا پہنچانا ہے. حالانکہ ہم نے پیکیج اناؤنس کیا ہے انسینٹیو, لیکن لاجسٹکس اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو جو بے روزگار ہوں گے ان کو پیسہ پہنچانا, کھانا پہنچانا, یہ بھی ہم نے سوچنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے پاس نہ ہو, لیکن اگر ہم اب سے کام شروع کریں تو اگر خدا نہ خواستہ پورا ہمیں ملک میں کرفیو لگانا پڑے تو کم از کم ہماری اس کے لیے تیاری ہو. میں آخر میں صرف ایک یہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں, اس کے اندر یہ ایک قوم صرف لڑ سکتی ہے. کرونا کا جو یہ جنگ ہے یہ کوئی گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی. امریکہ جیسی گورنمنٹ کے اندر جو دنیا کی امیر ترین گورنمنٹ ہے, آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر کس طرح کی ڈبیٹس چل رہی ہیں, کنفیوژن ہے. کوئی اسٹیٹ کچھ کر رہی ہے, دوسری اسٹیٹ کچھ اور قدم اٹھا رہی ہے. اس لیے پاکستان میں بھی کوئی اس وقت ہمارے پاس ہارڈ اینڈ فاسٹ سلوشن نہیں ہے, لیکن ہم مسلسل ری اسیس کر رہے ہیں. اور میں آپ سب لیڈر سے یہ درخواست کرتا ہوں, جس طرح کے بھی آپ ان پٹ دینا چاہتے ہیں, ہم آپ کے لیے سارا وقت تیار ہیں آپ کی ان پٹ لینے کے لیے. یہ ایک قوم ہی صرف یہ جنگ جیت سکتی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس جنگ کو جیتیں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جب ہم امپرووائز کریں گے, مثلاً کہ ہم ہر ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن دیکھیں گے کہ جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اس کا امپیکٹ کیا, ملک میں کیا مشکلات آ رہی ہیں, تو ہم سب ان کو بیٹھ کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اپنی سلوشنز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو میں آخر میں یہ پھر سے ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرونا کی جنگ انشاءاللہ جب پاکستان جیتے گا تو اس میں سارے پاکستانی شامل ہوں گے, سارے صوبے شامل ہوں گے, ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل ہوں گی, سارے طبقے شامل ہوں گے. اور اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں دیکھنا ہے اس کرونا کی جنگ میں,
جو ہمارا غریب طبقہ ہے, جو ہمارا نچلا طبقہ ہے, ہماری کچی آبادیاں ہیں, کیونکہ ڈیفنس کے گھروں میں تو پھر بھی کھانا چلا جائے گا, وہ اپنے ساتھ ان کے پاس پیسہ ہوگا, ذخیرہ اندوزی بھی کر لیں گے. لیکن کچی آبادیوں میں جدھر 7-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, ان کو کھانا پہنچانا, ان کا دھیان رکھنا, جو ڈیلی ویجر ہے, جو رکشے والے ہیں, جو یہ کیسے گزارا کریں گے, یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے انشاءاللہ ہم یہ سارا فیس کریں گے. بہت بہت شکریہ. وزیراعظم عمران خان پارلیمانی رہنماؤں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے. وزیراعظم عمران خان نے 15 جنوری جب پہلی میٹنگ کی گئی کرونا وائرس کے حوالے سے, صرف چین میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ شروع ہوا تھا, تب سے لے کر اب تک ہونے والے تمام اقدامات کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے پارلیمانی رہنماؤں کو جو حکومت اقدامات کیے ہیں, وفاق نے جو اقدامات کیے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے تمام پارلیمانی رہنماؤں کو آگاہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم روز کی بنیاد پر میٹنگ کے دوران اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. لاک ڈاؤن کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے, ٹرانسپورٹیشن اور کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تمام پارلیمانی رہنماؤں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور تجاویز کا خیر مقدم کریں گے, کیونکہ ہم سب نے مل کر اس وبا کے خلاف نہ صرف جنگ لڑنی ہے بلکہ اس جنگ کو جیتنا بھی ہے. قوم کو محفوظ رکھنا ہے, ملک کو محفوظ رکھنا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پارلیمانی رہنماؤں کی کانفرنس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں جاری ہے, جہاں پر اس وقت تمام پارلیمانی رہنما شریک ہیں. اور اس وقت مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے پارلیمانی رہنماؤں کو بریف کر رہے ہیں. پارلیمانی رہنماؤں کی کانفرنس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں جاری ہے, جس سے وزیراعظم عمران خان نے بھی خطاب کیا ہے. وزیراعظم عمران خان نے حکومتی اقدامات کے حوالے سے, کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے, پاکستان میں وفاق کی سطح پر ہونے والے اقدامات اور صوبوں میں ہونے والے اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا. لیبارٹری ٹیسٹ ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے. اب تک 7 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں جی, اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ڈیٹا مکمل طور پہ موجود ہے, صلاحیت ہے کہ یہ کیسز کہاں پہ ہیں, کن ہاسپٹلس میں ہیں اور ان کی اسٹیٹ آف ہیلتھ کیا ہے. تو میں بسہولت آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تقریباً 98% جو مریض اب تک کنفرم کرونا کیسز کے ہیں وہ بالکل سٹیبل ہیں اور ریکوری کے پروسیس کے اندر ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس 5 کیسز ایسے ہیں کہ جو کریٹیکل صورتحال ہے جن کی, اور یہ بھی خوشائن بات ہے کہ 19 ان میں سے ریکور ہو چکے ہیں. اس بیماری کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ 98% کے قریب جو مریض ہیں وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. پاکستان میں جو یہ 1000 کیسز ہیں, ان کے بارے میں یہ جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ان میں سے 78% کیسز جو ہیں یہ صرف ایران سے جو واپس لوگ آئے ان پر مشتمل ہیں. 17% جو ہیں یہ ان لوگوں پہ مبنی ہیں جو ادر دین ایران کنٹریز سے واپس آئے, اور 5% یا سے کم کیسز اس طرح کے ہیں کہ جو لوکل ٹرانسمیشن کا نتیجہ ہے, یعنی کہ آئے ہوئے لوگوں سے لوکل لوگوں کے اندر جب یہ ڈیزیز ٹرانسمٹ ہوئی. اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پریڈومیننٹلی اس وقت جو لوگ کرونا وائرس کے مریض ہیں ان میں سے 95% سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ اپنے جسموں میں یہ وائرس باہر سے لے کر آئے ہیں. اور ہم بھرپور کوشش, ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ بھرپور طور پہ یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے مینیج کر لیں جو باہر سے لے کر آئے ہیں وائرس, اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں جو اس کی ٹرانسمیشن ہے اس کو چیک کر لیں. اگر ہم یہ 2 کام یعنی اپنی پوری مؤثر طریقے سے کر پائیں تو ہم یقیناً اس آؤٹ بریک کی جو آنے والی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈیزیز کا جو ایک ہوتا ہے, ہم یوز کرتے ہیں پبلک ہیلتھ میں بیسک ریپروڈکشن نمبر,
ये नंबर ये होता है कि इस डिजीज का कोई भी पेशेंट अगर कुछ ना किया जाए तो कितने लोगों तक ये बीमारी फैलाएगा। इस वक्त तक जो नंबर कैलकुलेट किया गया ग्लोबली वो 2.6। अगर कोई आप मैनेज न करें तो एक इन्फेक्टेड पेशेंट 2.6 पेशेंट। मुआवनी खुसूसी से है डॉक्टर जफर मिर्जा पार्लिमानी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में तमाम शुरका को ब्रीफ कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, पाकिस्तान में इसके फैलाव के हवाले से और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तमाम इकदाम, शोबा सेहत की जानिब से तमाम इकदाम जो किए गए हैं कोरोना को फैलाव के रोकने के लिए, और वो तमाम लोग जो मरीज़ हैं, जो अफेक्ट हुए हैं, मुतासर हुए हैं कोरोना से, उनको करंतना में रखने की सहूलियात के हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफ किया। आपको बताते चलें कि पार्लिमानी रहनुमाओं की एक कॉन्फ्रेंस जारी है जिससे खिताब किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने। स्पीकर असद कैसर की सदारत में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में आज पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दी जाएगी जिसके हवाले से आज फैसला किया जाएगा और इसमें तमाम पार्लिमानी रहनुमा शरीक होंगे जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से और हुकूमती इकदाम के हवाले से तमाम लोग तमाम रहनुमा मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से और खाने पीने की अशिया की फराहमी के हवाले से, लोगों की सहूलियात के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से और कोरोना से जिस हद तक बचाव मुमकिन हो सके उसके लिए तजावीज़ भी देंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले इसी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल को असेस किया जाता है और फैसले किए जा रहे हैं। लोगों की सहूलियात, खाने पीने की अशिया और जो तरसील का सिलसिला है उसे किसी हद तक बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बंदिश की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि इससे 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद इसके शदीद असरात मुरतब होंगे इकॉनमी पर, लोगों के खाने पीने के मामूल के ऊपर। और इस सूरत हाल से निकलने के लिए हमें मिलकर ऐसा लाहे अमल इख्तियार करना है जिससे हम वायरस से भी बच जाएं और लोग मोहतात भी रहें और खाने पीने की अशिया की फराहमी का सिलसिला भी जारी रहे। मुशीर इस वक्त मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा शुरका को, पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफ कर रहे हैं सेहत की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। आपको बताते चले कि इकदाम किए जा रहे हैं, करंतना मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में लॉकडाउन की सूरत हाल है, बहुत सारे इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज है, लोगों को एक दूसरे से फासला रखने के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से भी कौम को बारहा आगाह किया और अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि हमें इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ना है, इससे डरना नहीं, और इससे लड़ने का बेहतरीन जो ज़रिया है वो यही है कि हम एहतियात करें, हम अपना किरदार अदा करें, एक फ़र्द की हैसियत से या फिर अफराद की हैसियत से, कौम की हैसियत से हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना है। और नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचे कि करंतना मराकज़ ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ सके, इसलिए एहतियात और एहतियात ये वो नकात हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। और ये आपको बताते चलें कि पार्लिमानी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त जारी है ये भी वीडियो लिंक के ज़रिए कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे शुरका शरीक हैं और कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जो पार्लिमानी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस है उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ की नुमाइंदगी हो रही है। असद कैसर जो कि स्पीकर कौमी असम्बली है उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है और पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी।